अस्सलाम वालेकुम साहिबो, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे महातम। 24 मार्च का आज का पहला व्लॉग। ईरान के बड़े हमले हैं, किस मुल्क के अंदर बिजली बंद हो चुकी है, मुज़ाकरात जारी हैं, पाकिस्तान जो है वो मरकज़ बन गया इसराइल अमेरिका ईरान जंग के दौरान। इसका तल्लक पाकिस्तान के साथ कितना मजबूत है, इसके ऊपर बात करेंगे। खुदा हमारे साथ नहीं, ये किस अमरीकी सदर ने कह दिया। एटम बम है, फौज है, ताकत है, पैसा है, नशा है, सब कुछ है, लेकिन खुदा हमारे साथ नहीं। इमरान खान के बांजे को कैसा पैगाम भेजा गया और पंजाब बंद क्यों, इस समेत दीगर अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। साहिबो, आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ईरान ने जवाबी हमलों का जो दौर है उसको जारी और सारी रखा हुआ है। ट्रंप साहब ने डेडलाइन के बाद अपना फैसला वापस लेते हुए मुज़ाकरात को तरजीह दी और 5 दिनों के लिए जंग बंदी का ऐलान किया, लेकिन उससे कबल जो धमकियाँ दी गई ईरान को, जो उसके ऊपर हमले किए गए, उसके नतीजे में कुवैत के अंदर मिसाइल हमले किए ईरान ने, जहाँ पे उनका जो पावर स्टेशन था बिजली पैदा करने वाला, वो बंद हो गया और वहाँ पे अंधेरा छा चुका है। ऐसे इसलिए हुआ साहिबों कि कुवैत में अंधेरा इसलिए छा गया कि इन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ इजराइल और अमेरिका का साथ दिया। ये साथ देने की सूरत में कुवैत के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली मुनक़ता हो गई और अल जज़ीरा की जानिब से बताया जा रहा है कि ईरानी मिसाइल या ड्रोन्स के मलबे मुतअद्दिद ड्रोन्स के जो हैं वो मलबे से मुतअद्दिद ट्रांसमिशंस लाइंस पर जो हैं वो गिरे हैं, वो मिले हैं, जिस वजह से कुवैत के कई इलाकों में बिजली नहीं है। ये फ़हीम अख्तर मलिक जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर साहिबो देखिए, अमेरिका जो है वो खमियाजा भुगत रहा है, पाकिस्तान इस सिलसिले में बड़ा अहम हो गया है। इसके ऊपर आगे बात करने से कबल 5 मार्च को मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें पाकिस्तान की इजराइल अमेरिका और ईरान जंग में नई हिकमत अमली, वो मैंने क्या कहा था, ये थोड़ी सी वीडियो जो है वो देख लें, फिर आगे चल के बात करते हैं। है कि पाकिस्तान जो है वो अपना किरदार और अपनी हिकमत अमली इस तरीके से नई चाल चल के वो करने लगा है कि ये सारे एक मेज़ पे बैठेंगे और ये जो सारे हैं जो एक मेज़ के ऊपर बैठेंगे, इसमें पाकिस्तान है जिसका किरदार होगा। चाइना, रूस, साउथ कोरिया, तुर्किया 4 और 5वां पाकिस्तान, ये पाँचों बैठ के ये किरदार अदा करेंगे कि हमने इस जंग के अंदर से अमेरिका को बाहर निकालना है। जब अमेरिका निकल जाएगा तो उसके बाद जो इजराइल है वो तनख्वाह रह जाएगा। जी साहिबो, तो आपने ये सुन लिया कि ये खबर हमने 5 मार्च को दी थी कि ये जो इजराइल अमेरिका ईरान की जो जंग हो रही है, इसमें पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है उसमें ये कोशिश थी कि तुर्किया, पाकिस्तान, रूस, चाइना और एक और ममालिक थे सऊदी अरेबिया, वो मिल के 5 ममालिक किसी तरीके से अमेरिका को इस जंग से बाहर निकालें, इजराइल को तनख्वाह कर दें, सेफ़ एग्ज़िट मिल जाए अमेरिका को। और वही चीज़ें हो रही हैं। और आज ये बताया जा रहा है कि 19 दिनों के बाद कि कुछ अमेरिकी डेलीगेशन जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। वो पाकिस्तान की सबसे मजबूत और मारूफ लीडर को भी मुज़ाकरात में शामिल करेंगे, यानी कि इमरान खान की बात हो रही है। इसके हवाले से सेकंड एपिसोड में मैं बात करूंगा कि इस बात का तल्लुक़ इमरान खान से कैसे हो सकता है। क्या जैसे अमेरिका को सेफ़ एग्ज़िट देने में इन ममालिक ने किरदार अदा किया है, क्या इसी चीज़ को वजह बना के अब पाकिस्तान ने जो अमेरिका के ऊपर एहसान किया है, क्या अब अमेरिका को पाकिस्तान कह रहा है कि आप हमें इमरान खान से भी बचाएं और हमें सेफ़ एग्ज़िट दें, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। ये बड़ा अहम नुक्ता है और वाक़या ही इसमें अगर ऐसे हुआ, एक तो ये बात कंप्लीट भी हो जाएगी साहिबो, सेफ़ एग्ज़िट हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ जब ऐसे होगा अमेरिका की मदद से इमरान खान साहब को कोई रिलीफ़, कोई चीज़, कोई रिहाई मिलेगी तो ये कैश करवाएंगे कि ये अमेरिकी नवाज़ है इमरान खान। लेकिन एंड ऑफ द डे फ़ायदा इमरान खान को होगा। लेकिन ये भी एक हिकमत है, एक तरीक़ाकार अपनाया गया। वहीं पे अमेरिका जो है वो खमियाजा भुगत रहा है। जंग वो हार चुके हैं, पहले भी कहा था हारेंगे, अब भी कह रहा हूँ हारेंगे, मुस्तकबिल में भी हारेंगे। ईरान से साहिबो ये कभी जंग नहीं जीत सकी। और मैं यहाँ पे आपके सामने एक बड़ी तारीखी बात रखता हूँ। 46 साल पहले एक अमेरिकी सदर ने इंकशाफ किया था साहिबो। उससे पहले ये भी देख लीजिए कि इराक और ईरान को लड़वाया अमेरिका ने, नहीं जीत सके। 10 साल जंग जारी रही, बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मारे गए, शहीद हुए। अब नाए हुर्मुज़ के हवाले से मेरे जहन में ये बात आ गई कि $2 मिलियन पर बेड़ा जो है, शिप पर ईयर, मेरे ख्याल से वो अदा करने पड़ेंगे। टैक्स लगा दिया गया। ईरान की तरक्की जो है वो होने की तरफ कदम बढ़ चुका है।
آپ ایران میں روٹی لینے جائیں نا تو میں نے سنا کہ وہاں پہ ایک پوری بوری بھر کے لے کے جاتے ہیں کھانا کھانے کے اصول کے لیے، اتنی ان کی کرنسی جو ہے وہ کمزور ہے، پیٹرول ڈیزل معدنیات سب کچھ ہونے کے باوجود اور ابنائے ہرمز ہونے کے باوجود، ہرمز جیسی جگہیں آپ کے پاس ہوں جو دنیا کے لیے ایک چابی کی حیثیت رکھتی ہو، تو آپ اس سے ٹیکس نہ لیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس جنگ کا سب سے بڑا فائدہ کہ آپ جب یہ ٹیکس لیں گے اس کے اوپر، جہاں سے ان کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، جو بحری بیڑے ان چیزوں کو لے کے جاتے ہیں، تو ایران کی تو معیشت بڑی مضبوط ہوگی۔ تو امریکی صدر نے 1979 میں جب رضا شاہ پہلوی کے اقتدار کو ختم کیا گیا تو وہ خمینی صاحب کا انقلاب آیا۔ وہ بڑی کئی سال جو تھے وہ رضا شاہ پہلوی کی جب اقتدار تھا تو خمینی صاحب 1979 سے پہلے فرانس میں، یورپ میں، باقی جگہوں کے اوپر رہے، تو فرانس سے جا کے انہوں نے انقلاب لایا تھا۔ تو اس وقت امریکہ نے بڑی سپورٹ کی تھی رضا شاہ پہلوی کو کہ ان کی جو رجیم چینج ہے، یہ جو انقلاب آ رہا ہے یہ نہ ہو اور ان کی جو رجیم ہے وہ باقی رہے۔ جیمی کارٹر جو تھے امریکی صدر تھے 1979 میں اس وقت، تو جیمی کارٹر نے جب ساتھ دیا رضا شاہ پہلوی کا خمینی کے انقلاب کو روکنے کے اصول کے لیے، چونکہ تب ان کی باقیات تھی اور اب بھی رجیم چینج کر کے رضا شاہ پہلوی جو دائیں طرف ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کو تو واپس لانا تھا انہوں نے، تو وہ رجیم ہوگا تو وہ آئیں گے۔ تو جیمی کارٹر نے صاحب اس وقت کہا تھا کہ بیان دیا تھا، اس نے تقریر کی تھی کہ دیکھیے اسلحہ بھی ہمارے پاس تھا، سپر پاور بھی ہم ہیں، ہم نے جرمنی کو پتہ نہیں کس کس کو ہرا دیا، ہم نے دنیا میں بڑی جنگیں لڑی، اسلحہ بھی تھا، دولت بھی تھی، فوج بھی تھی، فورس بھی تھی، ایئر فورس بھی تھی، ایٹمی میزائل بھی تھے۔ جیمی کارٹر کہتے ہیں، انکشاف کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا ایران کے ساتھ تھا اور ہمارے پاس ساری چیزیں تھیں، خدا ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم جنگ جیت جاتے۔ یہ بڑی تاریخی چیزیں جو ہیں وہ اعتراف کی گئی ماضی کے اندر کہ ہمارے پاس دولت سب کچھ تھا اسلحہ سمیت، ہم ایران کو اس لیے زیر نہیں کر سکے۔ جیمی کارٹر 1979 میں جو امریکی صدر تھے اس وقت وہ کہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ تو خدا اب بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، خدا سب انسانوں کے ساتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہے جو حق کے اوپر ہے، جو انسانیت کی بات کرتا ہے۔ خدا سب کا ہے لیکن ساتھ اسی کے ہے جو حق کے اوپر ہے۔ تو خدا کی مدد تو ہے۔ امریکہ خمیازہ بھگت رہا ہے اور ایران میں امریکی کارروائیاں بغیر سوچی سمجھی اور بے ترتیب ہیں۔ ٹرمپ جس بے ربط انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ یہ کام درست طریقے سے اور تحمل سے انجام دیا جاتا۔ یہ اب ان کو احساس ہو رہا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکی عوام تیار نہیں تھی، کانگریس تیار نہیں تھی، یہاں تک کہ ہمارے اتحادی بھی تیار نہیں تھے۔ ایران کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز بند کرنا کتنی تباہی پھیلا سکتا ہے۔ جان بولٹن جو ہیں امریکی یہ بیان دے رہے ہیں۔ صاحبو یہ جو ورلڈ آرڈر تھا یہ ایسے بدلا، مت ٹوٹی، گردن میں جو سریا تھا اس کو بینڈ کر دیا ایران نے۔ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ رجیم چینج کرنے والے، یہ صدر وینسویلا کے بیڈ روم میں جو سو رہے تھے ان کو اٹھانے والے کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ امریکہ کو اس طرح کے ایک دو اور صدور مل گئے مستقبل قریب میں تو یہ امریکہ کی آپ تقریباً 60% تباہی کر دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ پیس کے نام کے اوپر ووٹ لیا، جنگوں کا آغاز کر دیا، بورڈ آف پیس بنایا، اس کو بورڈ آف وار میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ ڈیلیگیشن آئے ہیں، پاکستان مرکز بن چکا ہے، اس بات کا مرکز بن چکا ہے کہ وہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو جاری جنگ ہے اس کو بند کروانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ بالکل ایسے ہی ہے اور پاکستان واقعی کردار ادا کر رہا ہے۔ اس میں اینڈ آف دی ڈے اسلامی ممالک کا فائدہ ہوگا، اور اس صورت میں جب ایران جنگ جیت چکا، جب امریکہ کو سیف ایگزٹ ملا، وہ باہر نکلے گا، اس کی تباہی ہو چکی معاشی طور کے اوپر، وہ سمجھ گیا ایران کو، ابنائے ہرمز کو نہیں چھیڑا جا سکتا، رجیم چینج نہیں ہو سکتی۔ جب اسرائیل تنہا رہ جائے گا تو اس کے بعد بڑا فائدہ جو ہے وہ ان تمام ممالک کو ہوگا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئیں کیا وہ ختم ہوں گی؟ کیا جو ایران نے دعویٰ اور یہ شرط رکھی ہے کہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے جنگ کے اندر اس کا ارجانہ ادا کیا جائے، یونائٹڈ نیشن اور نیٹو فورسز جو ہیں ان کے ممالک وہ گارنٹر بنیں گے کہ آئندہ ایران اور اسرائیل جو ہیں وہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ جوہری پروگرام کا ہم آغاز جاری اور ساری رکھیں گے۔ ٹیکس لگانے کی بات ہو گئی، اب وہ کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے ٹیکس بھی لے لو، ساری چیزیں کرو، ابنائے ہرمز کھولو، یہ پیٹرول ہوگا تو ایٹمی میزائل بھی چلیں گے، گاڑیاں چلیں گی، معیشت چلے گی۔
دیکھیے صاحبو، ایک بیان دیتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ بند، فی بیرل $105 سے $90 پہ آ جاتی ہے ود ان 1 آور فیو منٹس میں پیٹرول کی جو فی بیرل قیمت ہے وہ عالمی منڈی میں۔ جب آگے سے رپلائی آتا ہے ایران کا کہ نہیں ہم ایسے نہیں کریں گے، تو وہ پھر سے $95 پہ ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کی معیشت کے اندر ایران کا اور ایران کے اندر موجود اللہ کی جانب سے جو قدرتی چیزیں دی گئی ہیں، پیٹرول، ڈیزل، ان کا کتنا کردار ہے ابنائے ہرمز کا اور ان ساری چیزوں کا، آپ ایک بیان سے اور سٹاک ایکسچینج کے اوپر نیچے جانے سے اندازہ لگا لیجئے۔ کچھ چیزیں اللہ نے مسلمان ممالک کو ایسی عطا کی ہیں جن کا کوئی نام البدل نہیں ہے باقی دنیا کے پاس۔ تو میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ یونانی تہذیب ہو، رومنس ہوں، روم ہو یا فارس ہو، یعنی کہ ایران، یہ بہت پرانی ہے، 1400 سال پرانی ہے۔ تو اس ایران کو آپ ختم کر رہے ہیں جس کو ختم کرنے کے لیے کتنے جتن کیے گئے، کتنی جنگیں لڑی گئیں۔ تو لہٰذا ایران کا قیام کر لینا اور یہ ساری چیزوں کا ٹھہر جانا، یہ دنیا کی متھ ٹوٹی اور ورلڈ آرڈر جو تھا وہ تبدیل ہوا۔ طاقت کے نشے میں جو دت لوگ تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ ایسے نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ صاحبو، پنجاب کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کے باعث ملک میں جو توانائی کا بحران کا معاملہ ہے، اس پر پنجاب حکومت نے صوبے میں اہم فیصلوں کی جو ہے وہ تیاری کر لی ہے۔ ان اہم فیصلوں کو اگر دیکھا جائے تو ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ توانائی پنجاب نے صوبائی حکومت کو نئی سفارشات بھجوائی ہیں، جس میں وفاق کی طرز پر فیول راشننگ کی جو تجویز ہے دی گئی ہے۔ 15 اپریل تک تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کی سفارش بھی کی گئی ہے اور اسکولوں میں ہائبرڈ نظام تعلیم پر غور کرنے کی سفارش بھی شامل ہے، اور پیٹرول اور ڈیزل کی منصفانہ تقسیم کے لیے کوپن یا ڈیجیٹل سسٹم متعارف کرانے کی تجویز ہے۔ مخصوص دنوں میں محدود گاڑیوں کو ایندھن فراہم کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے۔ صاحبوں، اگر دیکھیں تو یہ پنجاب کے اندر یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے کہ پاکستان کے باقی جو سندھ، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہے، کیا وہاں پہ کنویں بہتے ہیں جہاں سے پیٹرول اور ڈیزل نکلتا ہے؟ پنجاب والوں کو کیوں مسئلہ ہے، میں بتاتا ہوں۔ یہ تجاویز جو آ رہی ہیں ان کے اوپر عمل ہوگا۔ ایک طرف جنگ بند ہو رہی ہے، دوسری جانب چیزیں موجود ہیں، پیٹرول، ڈیزل۔ ابھی میں آپ کو خبر دوں گا کہ 3 بحری جہاز لے جانے کی اجازت دے دی ایران نے پاکستان کو۔ پھر تو تیل اور پیٹرول کا مسئلہ نہیں ہے، توانائی بحران نہیں ہے، لیکن چونکہ سہیل افریدی عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کریں گے تو پنجاب بند رہے، لوگ اندر رہیں، کووڈ آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، یہ دعائیں کر رہے ہیں، یہ تجاویز دے رہے ہیں کہ لوگ باہر نہ نکلیں۔ آپ دیکھیے صاحبو، نجی اداروں کے لیے ورک فرام ہوم کے لیے سخت ہدایات، سفارشات بھی تجاویز میں شامل ہیں، جبکہ غیر ضروری تقریبات پر مکمل پابندی کی تجویز بھی دی گئی۔ غیر ضروری نہ کوئی شادی کرے، نہ کوئی سالگرہ منائے، نہ کوئی احتجاج کرے، یہ غیر ضروری چیزیں ہیں۔ خود ایک طرف جنگ ڈٹ رہی ہو، اسلام آباد میں دھماکہ ہو جائے، 200 لوگ شہید ہو جائیں مسجد میں شیعہ مسلک کے، اور آپ لاہور میں ڈانس کر رہے ہوں۔ پنجاب حکومت سے میٹرو اور بس سروس بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ LED بل بورڈز اور آرائشی لائٹس بند کرنے کی تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں، جبکہ رات 10 بجے کے بعد اسٹریٹ لائٹس متبادل موڈ پر چلانے کی سفارش بھی کی گئی ہے، اور مارکیٹ اوقات کار کو مزید محدود کرنے کی تجویز بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل حال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری جانب ایران کی پاکستان کو اجازت، یہ اجازت ایران نے تیل لے کر پاکستان آنے والے 3 بحری جہازوں کو اجازت دینے پر ایران جو ہے وہ راضی ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 3 بحری جہاز کویت سے تیل لے کر پاکستان پہنچیں گے۔ اس سے قبل بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ کنٹینر سے تیل لے کر پاکستان آئے تھے، مگر پاکستان میں باوجود اس کے ایمرجنسی کی صورتحال بنا کر عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، پہلی چیز دیکھیں، دوسری یہ دیکھیں، بحری جہاز آ رہے ہیں، ایران نے اجازت دے دی، لیکن پاکستانیوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ یہ مال کون بنا رہا ہے، کس کے پاس جاتا ہے؟ یہ جو معیشت کے ایکسپرٹ ہیں وہ اس کے اوپر ہم سے بہتر جو ہے وہ رائے دے سکتے ہیں، چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں۔ منصوبہ الٹا پڑ گیا صاحبو، وہ کچھ ایسے ہوا کہ منصوبہ بندی اس طرح غلط ثابت ہوتی ہے اور بازی پلٹ جاتی ہے کہ امریکہ اسرائیل جارحیت سے پہلے ایران روزانہ 11 لاکھ بیرل تیل پیدا کر رہا تھا اور $65 میں فروخت کر رہا تھا۔ آج ایران 15 لاکھ بیرل پیدا کر رہا ہے اور $110 بیچ رہا ہے۔ اب دیکھیے نا، منصوبہ الٹا پڑا۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ 11 لاکھ بیرل پہلے تیل پیدا کر رہا تھا، $65 میں دے رہا تھا ایران، اب 15 لاکھ بیرل پیدا کر رہا ہے اور $110 میں دے رہا ہے۔ 4 لاکھ بیرل
تعداد بھی بڑھ گئی، $65 کہاں اور $110 کہاں، وہ بھی بڑھ گئی۔ جنگ کے دوران ایران کو پابندیوں سے ریلیف مل چکا ہے اور اب امریکہ جنگ بندی کی بھیک مانگ رہا ہے، اور کہاں گیا طاقت کا وہ تکبر؟ عسکری طاقت کا خوف صرف ذہن میں ہوتا ہے۔ اگر یہ ایک قوم اور اس کی قیادت جارحیت کے سامنے ڈٹ جائیں اور اپنی آزادی کے دفاع کے لیے لڑنے کا تہیہ کر لیں تو ایران جیسی قوم کو کبھی زیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مشاہد حسین سید صاحب نے اسٹیٹ سامنے رکھیں۔ اچھا، ایران کے اوپر صاحبو یہ بھی پابندی تھی کہ آپ اتنے لاکھ بیرل سے اوپر پیٹرول ڈال نہیں سکتے، نکال نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے، اور آپ اتنی قیمت رکھیں گے چونکہ ڈالر ان کا ہے، ڈالر کے مطابق پیٹرول جاتا ہے، اور اب وہی امریکہ ڈیسائیڈ کرے گا نا کہ قیمت کیا ہونی چاہیے عالمی منڈی میں فی بیرل پیٹرول کی۔ اب 110 ہوگی، ایران اپنی مرضی سے قیمت رکھ رہا ہے۔ پہلے $65 تھی فی ڈالر، اگر 65 کے بجائے $110 ہے اور 11 لاکھ کے بجائے 15 لاکھ بیرل جو ہے وہ تیل نکالا جا رہا ہے، تو یہ پر ڈے میں بلینز آف ٹریلینز ڈالر ان کے جو ہیں وہ بن رہے ہیں۔ تو اب تو یوان کے اندر بھی کرنسی دے کے تیل لینا پڑے گا، صرف ڈالر نہیں ہوگا۔ یہ میں کہتا ہوں کہ ورلڈ آرڈر تبدیل ہوا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ IMF سے، ورلڈ بینک سے، ڈالر سے جان چھوٹنی چاہیے۔ کم از کم ڈالر کے مقابلے میں 2 اور بڑی کرنسی کھڑی کرنی چاہیے، تب دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک مناسب چیز جو ہے وہ قائم ہوگی، ایک بیلنس پیدا ہوگا۔ یہ تو آپ دیکھیں نا، یہ تو مناپلی ہے امریکہ کی، جو وہ کہیں گے وہی ہوگا۔ بیک دے دے کے پاکستان کو اور دیگر ممالک کو انہوں نے قیدی بنا کے رکھ دیا ہے۔ کچھ ہم چاپلوس تھے، کچھ ہم مجبور تھے۔ تو طاقتوروں کے نمائندے کی دھمکی کیسی ہے صاحبو؟ یہ ایک بڑا اہم واقعہ سامنے آیا۔ حبیب اکرم صاحب نے آج بھی نام نہیں لیا لیکن چیز بیان کر دی۔ ہوا کچھ یوں کہ جہانگیر ترین کے بھائی کی موت پر میں تعزیت کے لیے جہانگیر ترین کے گھر گیا۔ اس وقت 9 مئی کا واقعہ ہو چکا تھا، یہ حبیب اکرم صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہاں تعزیت کرنے والوں میں شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی بھی موجود تھے۔ مجھے بیٹھنے کے لیے انہی کے ساتھ جگہ ملی، زین قریشی کے ساتھ۔ میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس تحریک انصاف کے ایک سابق رہنما آئے جو آج کل وفاقی وزیر ہیں، اور اس وقت تک وہ بھی تحریک انصاف چھوڑ چکے تھے۔ وہ عمران خان کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے تھے وہ اکثر سننے والوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ وہ زین قریشی کو دیکھ کر ان کے پاس آ گئے اور سلام کیا اور ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ ایک لمحہ رکے بغیر انہوں نے اپنا ایک ہاتھ زین کے دائیں گھٹنے پر رکھا اور سخت لہجے میں پوچھا، شاہ جی آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے یا نہیں؟ زین قریشی نے جواب دیا، ہم تحریک انصاف میں ہی رہیں گے۔ اس پر انہوں نے مزید سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ کے ساتھ جو ہوگا پھر اس کا شکوہ نہیں کیجیے گا۔ اچانک ان کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا، جو کچھ میں نے سنا ہے وہ آف دی ریکارڈ ہے، میں نے اقرار کر لیا، اسی لیے میں ان کا نام آج بھی نہیں لے رہا۔ حبیب اکرم صاحب، عمران خان صاحب کے بانجے کو بھی پیغام بھیجا گیا، اور یہ پیغام اس بار کوئی اسٹیبلشمنٹ نے، کسی کچے کے ڈاکو نے، کسی اور نے نہیں بھیجا صاحب۔ ان کے والد حفیظ اللہ نیازی نے پیغام اپنے بیٹے کو بھیجا۔ دیکھیے یہ انسان اشرف المخلوقات ہو کہ کتنا مجبور، بے بس، منافق اور لاچار ہے۔ حفیظ اللہ نیازی کسی اور کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کا نظریہ اور ہے، ٹھیک ہے میں اس کو جمہوریت مان لیتا ہوں۔ ماں عمران خان کے ساتھ ہے، بھائی کے ساتھ، یہ اپنے سالے کے ساتھ نہیں ہے حفیظ اللہ نیازی، اور اپنے بیٹے کے بھی ساتھ نہیں ہے۔ ماں اور بیٹے کا نظریہ اور ہے، حفیظ اللہ نیازی کا نظریہ اور ہے۔ تو اب ان میں سے ٹھیک کون ہے یہ آپ فیصلہ کیجئے گا۔ حفیظ اللہ نیازی سالگرہ کے موقع کے اوپر احسان اللہ نیازی جو ان کے بیٹے ہیں، ان کے یوم پیدائش کے اوپر کہتے ہیں کہ احسان بیٹا 24 مارچ تمہارے یوم پیدائش پر اس تکلیف کے ساتھ 3 اسودگیاں منسلک ہیں۔ پہلی اسودگی کے اقتدار کے نشے میں مدہوش لوگوں کو حقیقت کا علم نہیں کہ وطن عزیز میں اقتدار کی ایک شیلف لائف ہے۔ 75 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ جبر اور استبداد کا دور بالآخر ذلت و رسوائی پر ختم ہوا۔ حفیظ اللہ نیازی ایسے کہہ رہے ہیں صاحب۔ وہ آگے دیکھیے، عمران خان صاحب کے پیمز کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں، بلکہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم خان صاحب کے حوالے سے بات کریں گے، سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے بات کریں گے، احتجاج کس طرف جائے گا اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور کچھ اہم خبریں بھی ہیں جن کو میں ابھی سکپ کرتا ہوں کیونکہ ولاگ کافی لمبا ہو جائے گا۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے انشاءاللہ پھر ملیں گے۔